अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामिआत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ तौसीफ़ के बाद दरूद व सलाम नाजिल हों मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज मैं आपके सामने अरबईन नवविया की 12वीं नशिस्त लेकर के हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमको कहने और हम सबको सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की इस एपिसोड में 29वीं हदीस पेश खिदमत है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह अख़बिरनी बिअमलिन युदखिलुनी अल जन्नह व युबाइदुनी मिनन नार। क़ाल लक़द सअल्तनी अन अज़ीमिन व इन्नहु लियसीरुन अला मन यस्सरहु अल्लाहु अलैहि तअबुदुल्लाह व ला तुशरिक बिही शैआ व तुक़ीमुस सलाता व तुअतिज़ ज़काह व तसूमु रमज़ान व तहुज्जुल बैता सुम्मा क़ाल अला अदुल्लुका अला अब्वाबिल खैर अस्सौमु जुन्नतुन वस्सदक़तु तुत्फ़िउल ख़तीयता कमा युत्फ़िउल माउन नार व सलातुर रजुलि मिन जौफ़िल लैलि क़ाल सुम्मा तला ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि यदऊन रब्बहुम हत्ता बलग यमलून सुम्मा क़ाल अला उख़बिरुका बिरअसिल अम्रि कुल्लिहि व उमूदिहि व ज़िरवत सनामिहि क़ुल्तु बला या रसूलल्लाह क़ाल रअसुल अम्रि अल इस्लाम व उमूदुहु अस्सलात व ज़िरवतु सनामिहि अल जिहाद सुम्मा क़ाल अला उख़बिरुका बिमलाकि ज़ालिका कुल्लिहि क़ुल्तु बला या रसूलल्लाह क़ाल फ़अख़ज़ बिलिसानिहि क़ाल कुफ़्फ़ अलैका हाज़ा फ़क़ुल्तु या नबियल्लाह व इन्ना लमुआख़ज़ून बिमा नतकल्लमु बिहि फ़क़ाल सकिलतका उम्मुका या मुआज़ व हल यकुब्बु अन्नास फ़िन्नारि अला वजूहिहिम औ अला मनाख़िरिहिम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम रवाहु तिर्मिज़ी व हाज़ा हदीसुन हसनुन। आइए हम इस हदीस का तर्जुमा देखते हैं। सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बतलाइए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नम से दूर कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने बहुत बड़ी चीज का सवाल किया है, अलबत्ता वो उस शख्स के लिए आसान है जिस पर अल्लाह आसान कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो, नमाज की पाबंदी करो, ज़कात अदा करो, रमजान के रोजे रखो, बैतुल्लाह का हज करो। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क्या मैं तुम्हें खैर के दरवाजे न बतला दूं। मजीद अल्लाह के रसूल कहते हैं, क्या मैं तुम्हें भलाई का रास्ता न बतला दूं। कहा अल्लाह के रसूल ने, रोजा ढाल है, सदका गुनाहों को उसी तरह मिटा देता है जिस तरह पानी आग को बुझा देता है, और रात की तन्हाई में आदमी की नमाज। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाज, जो लोग अपने बिस्तरों से अपने पहलुओं को बगर रखते हैं। कहा कि आपने इस आयत को यालमून तक यामलून तक तिलावत फरमाई, और कहा फिर फरमाया, मुआमिला का सिरा इस्लाम है, उसका सुतून नमाज है, उसकी कोहान की चोटी जिहाद है। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क्या मैं तुमको उन सब की असल की खबर ना दूं। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, हाँ जरूर। आपने फरमाया, अपनी जुबान पकड़ के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसको अपने ऊपर रोके रखो। मैंने कहा, अल्लाह के नबी, क्या हम उस पर भी पकड़े जाएंगे जो हम बोलते हैं। आपने फरमाया, तुम्हारी माँ तुम्हें गुम करे, आखिर लोगों को जहन्नम में उनके मुंह और उनके नरखरों के बल, उनकी जुबानों की ही वजह से घसीटा जाएगा और गिराया जाएगा। अजीज साथियों और दोस्तों, बहुत ही अहम हदीस है। आप देखें, सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे सवालात करते थे जो उनके लिए दीनी तौर पर मुफीद होते थे।
جس سے جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات حاصل ہو جاتی تھی۔ آج لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ لوگ لایعنی سوال کرتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کبھی عالم کو آزمانے کے لیے سوال کرتے ہیں اور کبھی اپنا علم دکھانے کے لیے سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ان کا شوق بڑھایا، آپ نے ان کے سوال کی تعریف کی، کہا کیا ہی بہترین سوال کیا ہے تم نے، بہت ہی عظیم سوال کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی سائل کسی سے سوال کرے، سوال اچھا اور بہتر ہو تو اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ واقعی بہت ہی عظیم سوال آپ نے کیا۔ اللہ کے رسول نے حضرت معاذ بن جبل کی اس طرح سے تعریف کی اور کہا حقیقت یہ ہے کہ ایسی چیز کا سوال جس سے آدمی جنت پا جائے اور جس سے آدمی جہنم سے بچ جائے، یہ بہت عظیم سوال ہے، یہ بہت ہی بہتر سوال ہے۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے تو سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں آئے اور ساری کتابیں نازل فرمائی گئی اسی سوال کے جواب کے لیے کہ جنت کا راستہ کون سا ہے، جہنم سے بچاؤ کا راستہ کون سا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں توفیق ہوتی ہے، جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہدایت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، جسے چاہتا اللہ رب العالمین محروم کر دیتا ہے اور اس کے لیے دشوار گزار راستہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ اللیل میں کہا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ جس نے اللہ کی راہ میں کچھ دیا اور ڈرا اپنے رب سے اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہا تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے، لیکن جس نے بخیلی کی، لاپرواہی برتی اور نیک بات کو جھٹلایا تو ہم بھی اس کی تنگی اور مشکل کے لیے سامان مہیا کر دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے میں دینا، اللہ سے ڈرنا، یہ راستے کو آسان کرنا ہے۔ بخیلی کرنا، لاپرواہی کرنا، نیک بات کو جھٹلانا، اچھی بات کا اقرار نہ کرنا، یہ تنگی اور مشکل کا راستہ ہے۔ تو اسی لیے جو لوگ راہ ہدایت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، وہ ضرور باتوفیق ہوگی، وہ ضرور اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ راستہ دکھانے والا ہے۔ جہنم سے بچنے اور جنت میں داخلے کی بات کہی گئی اس حدیث میں، جہنم سے بچانے والی اور جنت میں داخلہ لانے والی سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی وہ توحید ہے۔ توحید کی اہمیت اور عظمت اس سے پتہ چلتی ہے، معلوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سب سے پہلا حکم بھی توحید ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ تو تمہارے بچاؤ کا جو ذریعہ ہے وہ توحید ہے۔ اب اگر کوئی شخص توحید کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اپناتا ہے تو کبھی بچ نہیں سکتا وہ، اور اس طرح سے جہنم کا راستہ پائے گا وہ، اور اگر توحید کو اپناتا ہے تو جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ کی اور اس کی ربوبیت، الوہیت، اسماء اور صفات میں یکتا اور بے مثال آپ سمجھیں، یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام کاموں میں اکیلا ہے، تمام عبادت کا تنہا مستحق ہے، اس کے جتنے بھی جملہ اسماء اور صفات ہیں اس کے لیے شایان شان ثابت ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ یہی توحید ہے۔ کسی بھی عبادت کے قبول کرنے کے لیے ہونے کے لیے دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، ایک اخلاص اور دوسرا اتباع سنت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ باعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے کو اللہ کے تابع کر دے اور نیکوکار بھی ہو۔ تو اللہ کے تابع ہونے کا مطلب اللہ کے لیے مخلص ہونا، نیکوکار ہونے کا مطلب ہے متبع سنت ہونا۔
اس لیے اس میں شرک کی بات کہی گئی کہ شرک سے اپنے آپ بچاؤ. شرک ایسا منحوس اور خطرناک عمل ہے جس کے ہوتے ہوئے کبھی بھی انسان کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے, بچ نہیں سکتا وہ اس سے, ہر حال میں اس کو جہنم میں جانا ہے. اس لیے شرک سے بچنے کی بات کہی گئی ہے. شرک اس روئے زمین پر کیے جانے والے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. شرک کرنے والے انسان پر جنت حرام ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. شرک یہ ہے کہ اللہ کی خصوصیات میں سے غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دیا جائے. اس کی دو قسمیں ہیں, ایک شرک اکبر اور ایک شرک اصغر. شرک اکبر جو ہے آدمی کو دائرے اسلام سے نکال دیتا ہے اور توبہ کے بغیر اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے. دوسری قسم جو شرک اصغر ہے, جو شرک اکبر تک پہنچا دیتی ہے اور پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے, جیسے ریا, نمود, غیر اللہ کی قسم وغیرہ کھانا وغیرہ. شرک اکبر وہ امور جن کا مستحق صرف اللہ ہے, انسان غیر اللہ کو دے دے, یا کوئی عبادت جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے غیر اللہ کے لیے کی جائے. اس کی 4 قسمیں ہیں. پہلی بات تو یہ جان لیں, انسان دعا میں شرک کرتا ہے, انسان اپنے نیت و ارادہ میں شرک کرتا ہے, انسان جنت اور جہنم کی طلب میں بھی شرک کرتا ہے, آخرت کے ثواب کو پانے کے لیے بھی شرک. اس طرح بہت سارے ہیں, میں آج کے بعد دیگر آپ کو بیان کرتا چلتا ہوں. دعا میں شرک انسان کیسے کرتا ہے؟ مثلا غیر اللہ سے دعا مانگتا ہے, ان سے مدد مانگنا, فریاد مانگنا, ان کی پناہ ڈھونڈنا, ان کے لیے قیام, رکوع, سجدہ سب کچھ کرنا, نظر و نیاز کرنا, جانور ذبح کرنا, کعبہ کو چھوڑ کے غیر کعبہ کا طواف کرنا, حج کرنا, یا رسول اللہ مدد, یا الغوث مدد, یا علی المدد پکارنا, یہ ساری چیزیں شرک میں داخل ہیں. اور نیت اور ارادہ میں انسان شرک کرتا ہے. اس کی 4 قسمیں اس کتابیں ہیں. ایک تو جنت کی طلب اور جہنم سے نجات, مقصد ہونے کے بجائے جان و مال اور اہل و عیال کی حفاظت اور دنیاوی ترقی وغیرہ مقصود ہو. ایک چیز انسان دیکھتا ہے کہ اب ہمارے اہل و عیال کی حفاظت ہو, اس مقصد سے وہ جنت و جہنم کے جو ہے سامنے رکھتا ہے, اور اس طرح سے دنیاوی ترقی اس کے سامنے مقصد ہوتی ہے. اسی طرح سے آخرت کے ثواب کے بجائے صرف لوگوں کو دکھانا مقصود ہو. بہت سارے لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ آخرت مطلب نہیں ہوتا, مطلب کہ لوگ ہمیں سمجھیں, اس لیے یہ مقصد ہوتا ہے. اسی طرح سے نیک عمل کر کے صرف مال کمانا مقصود ہوتا ہے. مثلا مال کمانے کے لیے حج کرے, مال کمانے کے لیے جہاد کرے, مال کمانے کے لیے نماز کی پابندی کرے. جیسے کوئی مؤذن ہے تو چونکہ اس کو تنخواہ ملتی ہے, امام ہے اس کو تنخواہ ملتی ہے, اس لیے وہ نماز کی پابندی کرتا ہے, اس لیے وہ باقاعدہ اذان دیتا ہے, تو مال کمانے کی خاطر وہ اپنے تمام اعمال کی جو ہے پابندی کرتا ہے. تو یہ بھی شرک ہے. اس کی نیت وہاں دوسری ہے. عمل تو خالص اللہ کے لیے کرے, لیکن ساتھ میں کوئی ایسا کفری عمل بھی کرتا ہو جس سے اسلام سے نکل جاتا ہو, یہ بھی شرک ہے. اور اسی طرح سے اطاعت میں شرک ہے. اطاعت میں شرک ہے کہ قرآن و حدیث کی واضح, صحیح اور صریح دلیل آ جانے کے باوجود انسان اپنے عالم, عبادت گزار, امام, بڑے کی بات نہ چھوڑے اور قرآن و حدیث کو چھوڑ دے. امام کے سامنے نبی کی بات کی تعویل کرے, امام کے سامنے نبی کی بات کو ایک طرف کر دے اور اپنے امام کی بات کو مان لے. اطاعت میں بھی شرک کرتے ہیں لوگ, تو یہ جان لیجئے بہت ہی خطرناک ہے. اسی طرح لوگ محبت میں شرک کرتے ہیں, غیر اللہ سے محبت اور اللہ جیسی محبت یا اللہ سے بڑھ کر کے محبت کرنا کسی سے, یہ شرک ہے. آپ اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت کریں, اللہ جیسی محبت کسی سے کریں, یہ بھی شرک ہے. اور اسی طرح سے شرک ایک خطرناک چیز ہے. وائرس اگر کسی کے اندر یہ پھیل جاتا ہے, کسی کے اندر داخل ہو جاتا ہے, کسی معاشرے میں اگر یہ چلا جاتا ہے, تو یہ جان لیجیے کہ پورا کا پورا معاشرہ, پورا کا پورا خاندان, پورے کے پورے گھر والے تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں اور جہنم کے راستے کو اپنا لیتے ہیں. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اس سے بچیں, اس سے جانکاری حاصل کریں اور اپنے آپ کی حفاظت کریں, ورنہ اس کا ٹھکانہ سیدھے جہنم ہے اور کوئی راستہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سکتا ہے. ارکان اسلام کی بات کہی گئی. اس میں ارکان اسلام کی بڑی اہمیت ہے. اس حدیث میں شریعت کے مطابق ان کی ادائیگی اور پابندی اگر کوئی کرتا ہے تو جنت میں داخلہ کا سبب بنتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میں مزید خیر کے دروازے تمہیں بتا دوں. خیر کے دروازے بہت ہیں, واجبات, فرائض کے علاوہ نوافل, مستحبات بکثرت ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دیگرے بتائی ہے. صحابی رسول کو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے کہا روزہ. روزہ یہ ڈھال ہے جس کے ذریعہ مومن دنیا میں معصیت اور گناہ اور آخرت میں
جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ کرتا ہے، بچتا ہے وہ۔ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ نے ہمیں دوسرے دنوں میں بھی روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کا روزہ آپ نے رکھ لیا، آپ کے اوپر فرض تھا، لیکن آپ کو چاہیے کہ نوافل روزوں کا بھی اہتمام کریں، جیسے محرم کی 10ویں تاریخ کو آپ روزہ رکھیں، اور اسی طرح سے عرفہ کا روزہ رکھیں، اسی طرح سے آپ جو ہے سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھیں، اسی طرح ہر مہینے 3 روزے ایام 20 کے رکھیں، اسی طرح سے صوم داؤدی ایک دن رکھیں ایک دن چھوڑیں، ایک دن رکھیں ایک دن چھوڑیں، اس طرح روزہ رکھیں، شوال کے روزے رکھیں، ماہ محرم اور ماہ شعبان کا روزہ ہے، یہ سب نوافل روزے ہیں جس کا اہتمام ہمیں فرض روزے کے بعد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس روزہ ڈھال ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے صدقے کی بات کی صحابی سے۔ صدقہ ایک فضیلت، بہت بڑی فضیلت ہے اس میں، اور صدقہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ان کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی بروز قیامت اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ جو دنیا میں آپ صدقہ دیے ہوئے ہوں گے اسی صدقے کے سائے میں قیامت کے دن آپ ہوں گے، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے، جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، تب جا کر کے آپ کا فیصلہ جو ہے سایہ ہٹے گا، ورنہ وہ آپ کے اوپر سایہ بن کے رہے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے قیام اللیل کی بات کی ہے صحابی سے، کہا قیام اللیل خیر کا ایک عظیم دروازہ ہے، اس کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی وہ روایت آپ کے سامنے مختصر بیان کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ الفریضہ، کہا صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ افضل نماز جو ہے وہ رات کی نماز ہے۔ تو رات کو اگر موقع ملے تو انسان اٹھے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جو میسر ہو اتنا ضرور پڑھا کرے۔ قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے زندگی میں، ہمیں چاہے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عبداللہ بن سلام سے مروی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہتے ہیں اے لوگو سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رات کو جب لوگ سو رہے ہو تو نماز پڑھو اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ گویا کہ جنت میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ، ایک بہترین دروازہ ہے رات کو نماز پڑھنا۔ اللہ کے رسول حضرت جابر کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ بے شک رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جسے کوئی مسلمان شخص اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہوئے پائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سوال کا جواب ضرور دیتا ہے، اور ہر گھڑی ہر رات میں یہ آتی ہے۔ اس لیے رات کو اٹھیں، سوال کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو بطور دلیل پیش کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز کی اہمیت بتلاتے ہوئے کہا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں جو ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ تو یہ قیام اللیل کی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دین کا سیرہ اسلام ہے۔ اسلام سے مراد کیا ہے؟ شہادتین کا اقرار، جیسا کہ دوسری بات میں اس کی تفسیریوں موجود ہے کہ جو شخص اپنے ظاہر اور باطن میں شہادتین کا اقرار نہ کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شہادتین کے بعد سب سے اہم چیز، سب سے اہم عبادت نماز ہے، جسے حدیث میں اسلام کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز دین اسلام کا ایک ستون ہے شہادتین کے اقرار کے بعد، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے یہاں اس حدیث میں بتایا گیا جہاد فی سبیل اللہ ایک بہت بڑا عظیم مرتبہ ہے، اس لیے اس کو کوہان کی بلندی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جہاد کی فضیلت میں بڑے بے شمار آیات و حدیث ہیں۔ جان سے بھی ہوتا ہے یہ کام، مال سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے۔ جان سے مطلب یہ کہ کفار سے لڑائی میں پوری محنت و سعی کی جائے۔ جہاد مال کا یہ ہے کہ مجاہدین کے لیے آپ وہ سامان مہیا کریں جو اس کے لیے ضرورت ہو، اسی طرح سے مال اخراجات دیگر چیزوں میں آپ خرچ کریں۔ زبان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کفار و منافقین کو اللہ کی طرف بلایا جائے اور ان پر حجت قائم کر دی جائے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ زبان بڑی خطرناک چیز ہے، اسے قابو میں رکھنے کی جو ہے ترغیب دی گئی۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ زبان کو پکڑ کے آپ نے کہا کہ اس کو قابو میں رکھو، اور اسی میں ہر قسم کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ کے منہ سے، انسان کی زبان سے
کوئی لفظ نکل نہیں پاتا ہے مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہے، فرشتہ موجود ہے کہ آپ کی اس بات کو نوٹ کرے اور لکھے۔ اس لیے زبان کی حفاظت کرنا بڑی ذمہ داری ہے۔ زبان ہی وہ چیز ہے جس سے خیر و شر کے بہت سارے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ زبان ہی سے آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر کرتا ہے، بھلائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے۔ اور دوسری طرف یہی زبان جس سے کفریہ کلمات بکتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، تہمت لگاتا ہے، لوگوں کی عزت اور آبرو سے اسی زبان سے کھیلتا ہے، زبان درازی کا جو کرتا ہے اور حق کی راہ سے روکتا ہے، بے علمی کے ساتھ فتوے بھی اسی زبان سے دیتا ہے، باطل کا پرچار کرتا ہے، کفر و شرک و بدعات کی دعوت دیتا ہے اسی زبان کے ذریعے سے۔ اس لیے زبان یہ آپ کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ آپ کو چاہیے کہ زبان سے اگر بھلائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول میں رکھیں اور وہ کام کریں جس کو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، ورنہ اپنی زبان کو خاموش رکھیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا، فلیقل خیرا ولیصمت، یا تو بولو تو اچھی بات کرو ورنہ خاموش ہو۔ زبان کا استعمال اگر خیر و بھلائی میں ہے تو انجام خیر ہوگا، اگر برائی میں ہے تو انجام بہت برا ہوگا۔ اسی لیے خاموشی جو ہے سلامتی اور عافیت، ہلاکتوں سے نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث اس طرح سے مکمل ہوئی۔ دوسری حدیث آگے چلتے ہیں، 30ویں حدیث۔ حضرت ابو ثعلبہ الخشنی الجرثوم بن ناشر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسكت عن اشیاء رحمۃ لكم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها۔ یہ حدیث حسن ہے اور دارقطنی کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرض فرمائی ہے، ان کو ضائع نہ کرو۔ کچھ چیزیں اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، اس کو ضائع نہ کرو۔ کچھ حد بندیاں اللہ نے ہمارے لیے کی ہے، ان سے تجاوز نہ کرو، آگے نہ بڑھو۔ اور کچھ چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے حرام کیا ہے، ان کا ارتکاب نہ کرو، حرام کاری نہ کرو۔ اور کچھ چیزوں کے بارے میں بھول کر نہیں بلکہ تم پر رحم فرماتے ہوئے خاموشی اللہ تعالیٰ نے برتی، ان کے بارے میں کرید مت کرو، بلا وجہ ایسا کیوں، ایسا کیوں، یہ کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں، زیادہ کریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں ابو ثعلبہ الخشنی، ان کا تعلق جو ہے قبیلے خزاعہ سے تھا، ان کی جانب منسوب ہونے کی وجہ سے خشنی کہلائے۔ بیعت رضوان کرنے والوں میں سے یہ تھے۔ اپنی قوم کی طرف جب ان کو بھیجا گیا تو ان کی وجہ سے پوری کی پوری قوم اسلام لے آئی۔ شام میں یہ قیام پذیر ہوئے، 75 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ کہتے نماز پڑھ رہے تھے کہ سجدے کی حالت میں روح پرواز کر گئی۔ ان کے اور ان کے والد کے نام میں بہت شدید اختلاف ہے، البتہ کنیت سے یہ مشہور ہیں۔ اس حدیث کے بہت سارے فوائد ہیں، مختصر یہ ہے کہ یہ حدیث دینی مسائل کی ایک عظیم بنیاد ہے۔ اس میں احکام کی 4 قسموں کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ نمبر 1 فرائض، نمبر 2 محارم، نمبر 3 حدود، اور نمبر 4 یہ مسکوت عنہ جس میں خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ ان چاروں احکام سے خارج نہیں، کوئی بھی مسئلہ ان چاروں احکام سے خارج نہیں۔ نمبر 1 جو بات کر رہی فرائض کی پابندی کرنا۔ فرائض ایک نہایت اہم ہے، یاد رکھیں فرائض کی 2 قسمیں ہیں، ایک فرض کفایہ، ایک فرض عین ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل شریعت میں جس کی انجام دہی مقصود ہوتی ہے، اس سے قطع نظر کہ اس کا فاعل کون ہے، کرنے والا کون ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر معاشرے کے چند لوگ، گاؤں کے چند لوگ اسے انجام دے دیتے ہیں تو یہ تمام لوگوں سے ساقط ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ اذان دے دیا جا کر کے، کسی نے اقامت کہہ دی تو ضروری نہیں کہ ہر کوئی اذان دے، ہر کوئی اقامت کہے۔ اسی طرح سے اگر چند لوگوں نے نماز جنازہ کسی کے لیے پڑھ لی، کسی پر پڑھ لی، تو ضروری نہیں کہ ہر آدمی جنازہ پڑھے، پورا گاؤں آئے گا تبھی جنازہ ہوگا۔ یہ فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے۔ فرض عین کیا ہے؟ وہ عمل جس میں شریعت کا مقصود فاعل اور فعل اور فاعل دونوں سے ہے، جس کا مطالبہ ہر شخص سے ہے، ہر شخص کے لیے کرنا ضروری ہے اور ہر شخص کو ادا کرنا ضروری ہے۔ جیسے اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس پر ضروری ہے کہ ہر آدمی عمل کرے۔ اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے کی بات کہی گئی کہ اللہ کے حدود سے تجاوز نہ کرو، یعنی اس میں اوامر و نواہی دونوں داخل ہیں۔ اوامر و احکامات سے تجاوز سے روکا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ اللہ کی حدود ہے یہ، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا۔
جو لوگ اللہ کے حدوں سے تجاوز کر جاتے ہیں وہ ظالم لوگ ہیں. اس لیے جو حد بندی کی گئی ہے شریعت میں اس سے آپ کو آگے بڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ آپ تجاوز کریں آگے کریں. اس لیے شریعت نے غلو سے ہمیں روکا ہے, تجاوز سے روکا ہے. جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں جمرات میں کنکری مارتے ہوئے چنے کے برابر, چھوٹا سا چنا کے برابر کنکریاں ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا اس طرح کی کنکریوں سے مارو, غلو سے بچو. اب کوئی آ جا کر کے بڑا ڈھیلا بڑا پتھر لے کے مارے. بہت سارے لوگ غلو کے چکر میں جوتا چپل سے مارتے ہیں, شیطان کو مارتے ہیں. اس طرح سے کہ جو ہے اللہ کے رسول نے کہا اس سے بچو, کیونکہ تم سے پہلے کی جو امتیں ہلاک ہوئی ہیں وہ غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں. اس لیے جتنا حکم ہے اتنا ہی کرنا چاہیے, اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اسی لیے نواہی اور ممنوعات کے حدوں کے قریب جانے سے روکا گیا. اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها, اللہ کی حدود ہے تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ بچ سکیں لوگ. اس لیے ضروری ہے کہ تمام گناہوں کے قریب جانے سے جب شریعت نے ہمیں روکا ہے تو ہم نہ جائیں. جیسے اللہ نے کہا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. اللہ نے کہا ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن, تم یتیم کے مالوں کے پاس نہ جاؤ مگر بہتر اور اچھے طریقے سے. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہوں کے قریب جانے سے روک دیا گیا ہے, اگر ہم اس میں پڑ جاتے ہیں تو ہمارے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے, ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جاتی ہے. گنہگار یہ نہ دیکھے کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا. بہت سارے گنہگاروں کا حال یہ ہے, بہت سارے انسانوں کو دیکھے ارے چھوٹی سی تو گناہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے داڑھی کاٹتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی سنت ہی تو ہے, کون سا اس میں فرض کی بات ہے. یا اسی طرح سے موبائل میں بہت ساری غلط چیزیں دیکھتے ہیں, ارے کوئی عادی چیز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میں گناہ جو کر رہا ہوں, جو جس ذات کے لیے کر رہا ہوں, یا تصور کریں کہ جو آپ گناہ کر رہے ہیں وہ سوچے جس ذات نے آپ کو اس کے کرنے سے روکا ہے وہ ذات کتنی بڑی ہے, کتنی عظمت والی ہے, جس کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں. گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, بلکہ جس ذات کی نافرمانی آپ کرتے ہیں اس کو دیکھیں آپ. اور اہل ایمان کا ہی طریقہ ہے کہ وہ گناہ ہو جانے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, توبہ استغفار کے ذریعے سے اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں. اسی طرح سے کہا گیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بھول کر نہیں, ہم پر رحم کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی گئی. کہا جس شریعت میں خاموشی اختیار کی گئی ہے, کہا جن کا کوئی حکم بیان نہیں کیا گیا, ایسے امور کا حکم یہ ہے کہ وہ معاف, ان کے بارے میں زیادہ بحث مباحثہ قرید نہیں کرنا چاہیے جو آپ کو پتہ نہ ہو. اس لیے خاموشی کے ساتھ آپ خاموش رہیں. اس کے بعد اس ایپیسوڈ میں 31ویں حدیث یہ ہے کہ جس کے راوی حضرت سہل بن سعد ہے. حدیث اس طرح سے ہے, ان سہل بن سعد الساعدی قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا انا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فی ایدی الناس یحبوک. حدیث حسن رواہ ابن ماجہ. سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا, اللہ کے رسول مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتلائیے جس سے میں کر لوں تو اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. دیکھیے سوال, دیکھیے اللہ اکبر. سائل کیا پوچھتا ہے کہ لوگ اللہ بھی محبت کرے, لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں زہد یعنی بے رغبتی اختیار کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. یہ دنیا کوئی چیز نہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں, اس سے بے رغبت رہو. اور لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے, آپ دیکھتے ہو نا بہت لوگوں کے پاس بہت سارا مال و دولت ہے, سب کچھ ہوتا ہے, اس سے بے رغبت رہو تو لوگ تم سے محبت کریں گے. آئیے اس کی تشریح دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اس راوی کے بارے میں جان لیتے ہیں. سہل بن سعد, ان کی کنیت ابو العباس ہے. خزرجی ساعدی انصاری جو ہے, یہ ان کا اسم گرامی حزن تھا. سہل سے پہلے ان کا نام حزن تھا. حزن کا مطلب تھا غمگین کے, غمگین ایسا آدمی جو ہمیشہ غمگین رہے. اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے سہل رکھ دیا, آسان کے معنی میں. اس لیے سہل بن سعد الساعدی. معلوم ہوا کہ اگر برا نام ہو کسی کا, ٹھیک ہو, اس کا معنی اچھی نہ ہو تو اسے بدل دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوتی ہے تو ان کی عمر اس وقت 15 سال کی ہوتی ہے. 91 ہجری میں ان کی مدینہ میں وفات ہوتی ہے.
اور مدینہ میں وفات پانے والوں میں سے سب سے آخری صحابی یہ ہوتے ہیں جن کی وفات ہوتی ہے. ان سے تقریباً 100 حدیث مروی ہے. اس حدیث میں ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے بندوں کی محبت حاصل کرنے کا گر سکھایا گیا ہے. کیا کیسے اللہ آپ سے محبت کرے, لوگ کیسے آپ سے محبت کریں, اس کا آپ کو گر سکھایا گیا, طریقہ بتلایا گیا ہے. انسان کی اس سے بڑی سعادت, نیک بختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے خالق اور تمام مخلوقات کے ہاں محبوب ہو جائے, رب کے ہاں بھی محبوب, رب کے بندوں کے ہاں بھی محبوب ہو جائے. دوسری بات کہا گیا کہ دنیا سے زہد اور بے رغبتی ایک فضیلت والا عمل ہے, اللہ کی محبت کا باعث ہے. زہد آخرت میں نفع نہ دینے والی تمام چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے. زہد کس کو ہے؟ ہر وہ چیز وہ آپ چھوڑ دیں جس سے آخرت میں کوئی فائدہ نہ ملے آپ کو, آپ اسے کیا کریں, ترک کر دیں. اس کی بنا پر انسان دنیا کی طرف مائل نہیں ہوگا. جب آپ چھوڑ دیں گے تو دنیا آپ کے چکر میں نہیں آئے گی اور آپ دنیا کے چکر میں رہیں گے, بلکہ اس کی حالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو جسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی پردیسی ہو, کوئی مسافر ہو, اس طرح سے رہو دنیا میں. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, صحیح بخاری کی روایت ہے. زہد دنیا سے کنارہ کشی کا نام نہیں, یہ بھی جان لیجیے آپ. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا چھوڑ دو اور دنیا چھوڑ کر کے, علاقہ چھوڑ کر کے جا کے جنگل بیابان میں کٹی بنا کر کے وہاں رہو, اور یہی دنیا کی بے رغبتی ہے, یہی صوفیت ہے, اور یہی جو ہے دنیا کا تاریخ ہے, دنیا چھوڑنے والا ہے. نہیں, بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کی تمام جائز نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے دلچسپی, اس کی لالچ, اس کی محبت دل سے نکال دینے کا نام ہے. آپ دنیا میں رہیں, سارے لوگوں کے ساتھ رہیں, البتہ دنیا کی تمام لالچ اور محبت اپنے دل سے نکال دے. جو جائز نعمتیں ہیں جن کو کرنے کا, کھانے کا, پینے کا آپ کو اجازت ہے, آپ اس سے فائدہ اٹھائیں, لطف اندوز ہو. یہ زہد ہے, یہ جو ہے یہ ہے, نہ کہ وہ صوفی و سندوں والا دین جو لوگ دنیا چھوڑ کر کے اور ادھر ادھر جا کر کے بس جاتے ہیں. دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان کے سوا کچھ نہیں ہے. دنیا کی عیش و عشرت کے لیے بعض لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے. دنیا, ہائے دنیا, اس دنیا کے چکر میں نہ حلال نہ حرام, کیسے بھی مال آنا چاہیے. آخرت کی سزا کے مقابلے میں یہ جان لیجئے کہ دنیا کے عیش و عشرت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جہنمیوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال رہا ہوگا. اسے جہنم میں ایک غوطہ دے کر کے پوچھا جائے گا, یہ بتاؤ دنیا میں تم نے کبھی راحت دیکھی تھی, سکون پائے تھے؟ وہ کہے گا میں تو کبھی خوشحالی دیکھی ہی نہیں, جبکہ دنیا میں بڑا خوشحال تھا. وہ جہنم میں غوطہ لگواتے ہی ساری خوشحالی اور ساری نعمت دنیا کی بھول جائے گا وہ. اور اسی طرح سے ایک آدمی جنتیوں میں سے لایا جائے گا جو دنیا میں بڑا پریشان حال تھا, بڑی تکلیف میں تھا, مشقت میں تھا, لیکن جو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک غوطہ لگائے گا اور اسے پوچھے گا کہ بتاؤ دنیا میں کوئی مشقت و تکلیف تم نے دیکھی تھی؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تو دنیا میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی. ساری پریشانیاں اور مصیبت وہ بھول جائے گا جنت میں غوطہ کھاتے ہی. عزیز ساتھی اور دوستو, یہ دنیا ہے, دنیا کے دھوکے میں کبھی نہ پڑیں. اسی طرح سے لوگوں کی محبت کا بہترین نسخہ اللہ کے رسول نے بتلایا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں پائی جانے والی چیزوں کی لالچ آپ نہ کریں, ان کی مال و دولت سے بھی دوری اختیار کریں, کیونکہ انسان اپنے ساتھ جو ہے پھیلانے والے, اپنے ہاتھ کو پھیلانے والے کو اپنے سے کمتر سمجھتا. آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے آپ کو کمتر سمجھے گا, آپ کو حقیر سمجھے گا, آپ کو ایک بوجھ سمجھتا ہے, وہ مال خرچ کرنے میں گرانی محسوس کرتا ہے. وہ یہی وجہ ہے کہ سائل سے بہت سارے لوگ بغض و نفرت اور کراہت کرتے ہیں اور کراہت پیدا ہو جاتی ہے. تو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکا گیا ہے, کیونکہ مخلوق کے سامنے اگر آپ پھیلاتے ہیں تو فکر, غم اور بے چینی پیدا ہوتی ہے. اس کے برخلاف اگر بندہ بندوں سے بے نیاز ہو کر کے صرف اپنی ساری امیدیں اللہ رب العالمین سے لگا دیتا ہے, وابستہ کر دیتا ہے, اللہ پر ہی اعتماد کرتا ہے, توکل کرتا ہے, اسی سے اپنی مرادیں مانگتا ہے, اسی کے فضل و کرم کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور جو ہر وقت کھلا رہتا ہے, تو اس سے جہاں اس کے قلب اور روح کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, آپ سے لوگ محبت کریں گے. دنیا سے زہد و بے رغبتی جب تک شرعی حدود میں ہو قابل مد ہے, لیکن اگر آپ
حدود کو تجاوز کر جائیں تو قابل مذمت ہو جاتا ہے۔ گمراہ صوفیوں نے دیکھے زہد کے نام پر خلوت اختیار کیا، خانقاہی ایجاد کیا اور سجادہ نشین بنے۔ اسی طرح سے جہالت میں ڈوب کر کے غوطہ زن ہو کر کے انہوں نے ہر ضلالت کو فروغ دیا، انہوں نے افراط و تفریط سے کام لیا انہوں نے۔ یہی چیز ہے جو دنیا میں پڑھ کر کے لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیو اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا سے بے رغبت ہو جائیں اور اسی طرح سے زہد اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا اور لوگ ہم سے محبت کریں گے۔ آگے چلتے ہیں 32ویں حدیث۔ حضرت ابو سعید سعد بن مالک کی روایت ہے، کہتے ہیں حدیث اس طرح سے ہے، عن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، یہ حدیث حسن رواه ابن ماجہ والدارقطنی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شروع میں نہ آپ کسی کو نقصان پہنچائے، یعنی کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، اور نہ بدلے کے طور پر نقصان پہنچانا جائز ہے، دونوں شکل میں آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہے، ابو سعید کنیت ہے ان کا اسم گرامی سعد بن مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انصار کے قبیلے خزرج سے ان کا تعلق تھا، کبار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ خدرہ ایک انصاری قبیلہ ہے جس کی نسبت جس کی طرف منسوب ہے ابو سعید خدری۔ تقریباً 86 برس کی طویل عمر پائی انہوں نے، اور سن 74 ہجری میں جو ہے کہ شروع میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ بہت ساری حدیثیں ان سے بھی مروی ہیں۔ اس حدیث میں کہا گیا ہے، پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ بہت ہی جامع اور مختصر بات کہی گئی ہے، جوامع الکلم جس کو کہتے ہیں۔ خاص طور سے اگر آپ کو کسی کو نصیحت کرنا ہے، وصیت کرنا ہے، زندگی کے آخری لمحات ہو یا ویسے ہو، تو مختصر بات کہہ کر کے آپ کسی کو وصیت کر سکتے ہیں۔ بات کو سمجھانے میں اور سمجھنے میں دونوں میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ضرر اور ضرار کی بات کہی گئی۔ ضرر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچائیں، اور ضرار یہ کہ تکلیف دوسرے کی طرف سے پہنچائی جائے۔ یہ حدیث دین کا ایک اہم اصول بیان کرتی ہے، وہ یہ کہ شرعی طور پر ضرر کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ضرر کا مطلب نقصان کو ختم کر دیا گیا ہے، لہذا کسی مسلمان کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو کسی قسم کا ضرر پہنچانا جائز نہیں ہے، خواہ قول ہو یا عمل ہو یا فعل ہو، ناحق اشارے سے ہو یا خواہ ضرر پہنچانے کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، اس سے ہر حال میں آپ کو روکا گیا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو نقصان پہنچایا تو بھی بدلہ میں از خود ضرر پہنچانا جائز نہیں کہ آپ بدلہ لینے کے لیے اس کو نقصان پہنچائے، بلکہ آپ کو چاہے حاکم وقت اور اسے قاضی کے پاس اپنے معاملے کو لے جائیں اور اس کو بتائیں کہ اس نے مجھے نقصان پہنچا اور میرا معاملہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیه، مسلمان اصل میں کون ہے؟ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے محفوظ رہے، اور اسی طرح سے اس کا خون، اس کی عزت، اس کے مال سب اس کے ہاتھوں سے محفوظ رہے، اصل وہ مسلمان ہے۔ اس حدیث کے تحت بہت سارے فقہی مسائل آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پڑوسی کے لیے اپنی ملکیت میں کوئی ایسا عمل کرنا حرام ہے آپ کے لیے جس سے اس کے پڑوسی کو نقصان پہنچے۔ مثال کے طور پر آپ باتھ روم کا گڑھا کھود رہے ہیں، حمام بنا رہے ہیں، چکی لگوا رہے ہیں، تنور جلانے کے لیے آپ اس کو کھود کر لگا رہے ہیں، اگر اس سے پڑوسی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو یہ اعمال حرام ہے۔ آپ کے لیے کوئی ایسا عمل کرنا جو ہے جائز نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں اور اس سے آپ کا پڑوسی نقصان میں اور تکلیف میں ہو، اس لیے آپ کے لیے جائز درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر پڑوسی کی دیوار اس کی اجازت کے بغیر آپ اس میں میخ نہیں لگا سکتے ہیں، تاک نہیں کھول سکتے ہیں، رسی نہیں باندھ سکتے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے دے۔ اسی طرح سے اگر پڑوسی کی ساتھ مشترک دیوار ہے، ایک ہی دیوار پر دو لوگ ہیں اور اس کا چھت گر جائے یا گرنے سے نقصان کا خطرہ ہو جائے تو دونوں کو مل کر ضروری ہے کہ درست کرائے۔ اگر کوئی ایسا نہ کرتا ہے تو ایسا کرنے کے لیے مجبور کیا جائے۔ یہی ہے کہ نہ اس کو نقصان ہو اور نہ آپ کو نقصان ہو۔ بیوی کو تنگ کرنا، بہت سارے لوگ بیوی کو تنگ کرتے ہیں، اسے تکلیف پہنچاتی، یہ بھی نقصان، یہ بھی ضرر ہے کہ آپ کسی کو اتنا تکلیف دے کہ آپ سے وہ طلاق کا مطالبہ کرنے لگے، آپ اتنا تکلیف بیوی کو دینے لگے کہ خود خلا لے کر کے وہ الگ تھلگ ہو جائے۔ یہ حرام ہے اس طرح سے کسی کو تکلیف دینا اور تکلیف پہنچانا۔ اسی طرح سے بچہ کی وجہ سے بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو تکلیف پہنچائے، یہ نقصان مبتلا کرے، یہ عمل بھی حرام ہے کہ ایک بچے کی وجہ سے آپ بیوی کو تکلیف دیں یا تکلیف بیوی شوہر کو دے، یہ جائز درست نہیں ہے، یہ حرام ہے کسی کو نقصان پہنچانا۔ کسی وارث کی وجہ سے
کسی موروث کو نقصان پہنچانا، یہ وصیت کرنے والا کا اپنی وصیت میں ضرر پہنچانا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ اپنے مال کی وصیت کسی دوسرے کے نام کر دیتے ہیں، اپنے بیٹوں کو نہ دے کر کے کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں جو اس کا مال کا حقدار ہی نہیں ہے۔ یہ ضرر ہے، یہ نقصان ہے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کس طرح سے، جس کا جو وارث ہے اسی کو مال ملے گا، کسی اور کو دینا آپ کے لیے جائز و درست نہیں ہے۔ اسلام میں ضرر پہنچانا ممنوع ہے، اور اس کے مقابلے میں اچھے کام کرنا، اچھے برتاؤ کرنا، یہ ہمارے لیے جائز ہے، درست ہے، اور اسی کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے کہا، آپ نے سنا، اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا پابند بنائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔